हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे जो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है आईएलटीएस। बेसिकली आईएलटीएस स्टैंड करता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के लिए। सो आज हम बात करेंगे कि आईएलटीएस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, कौन वो लोग होते हैं जो आईएलटीएस के लिए अप्लाई करते हैं, सारा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी कि अगर आपने आईएलटीएस के बारे में कुछ भी जानना है तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करें। आपको जो गाइडेंस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत अच्छी दी गई है, और मैंने भी जो डाटा कलेक्ट किया है बेसिकली मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही किया है। सो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट्स तक चले जाएंगे गूगल सर्च करके। सो सिंपली उन्होंने सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि जो आईएलटीएस है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, बेसिकली ये किस लिए है, स्टडी पर्पस के लिए है, माइग्रेशन पर्पस के लिए है और वर्क पर्पस के लिए है, मतलब जॉब्स के लिए। सो इसके बाद के अगर देखा जाए तो 3 पर्पस हैं आईएलटीएस के लिए। जो लोग आईएलटीएस की तरफ जाते हैं उनके पर्पस 3 ही होते हैं, या तो वो स्टडी के लिए आईएलटीएस कैरी कर रहे हैं, या वो माइग्रेशन के लिए आईएलटीएस कैरी कर रहे हैं, या वो जॉब के लिए आईएलटीएस कैरी कर रहे हैं। आईएलटीएस की हम बात कर चुके हैं कि ये एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है जो कि वर्क, माइग्रेशन और जॉब के लिहाज से जो है कैरी किया जाता है। तो बेसिकली इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, यूके शामिल है और यूएसए शामिल है। एक क्वेश्चन होता है कि इस टेस्ट में बेसिकली टेस्ट होता है किस चीज़ का है। बेसिकली एक लैंग्वेज टेस्ट है, तो लैंग्वेज में 4 चीज़ें ही होती हैं। लिसनिंग होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है और स्पीकिंग होती है। बेसिकली ये एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तो यही जो 4 चीज़ें हैं आपकी इस टेस्ट में एनालाइज की जाती हैं कि आप इंग्लिश के लिहाज से कितने प्रोफिशिएंट हो, आपकी लिसनिंग स्किल कितनी है, रीडिंग स्किल कितनी है, राइटिंग स्किल कितनी है और स्पीकिंग स्किल कितनी है। अगर बात की जाए तो आईएलटीएस की जो स्कोरिंग होती है वो ग्रेड बेस होती है। आपको 1 से लेके 9 तक जो है ग्रेड दी जाती है, ग्रेडिंग जो है वो दी जाती है। इसकी बात हम आगे भी करेंगे ग्रेडिंग स्केल के बारे में कि क्या सीन होता है, कि अगर आपका ग्रेड 1 है तो आप कहाँ मतलब स्टैंड करते हो, ग्रेड 9 है तो आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो बेसिकली ये है कौन जिनके जो तहत है, जो बेसिकली जिनके मातहत ये आईएलटीएस प्रोजेक्ट है सारा। बेसिकली ये ब्रिटिश काउंसिल है, आईडीपी आईएलटीएस है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट है जो ऑन करती है इस आईएलटीएस को। सो इवन जो आपका अप्लाई होता है और जो आपका प्रोसीजर आगे कैरी आउट होता है वो भी सारा ब्रिटिश काउंसिल के अंडर ही होता है। सो आपको आईएलटीएस करना क्यों चाहिए, तो बेसिकली ये 3 पर्पस जो हमने बताए थे, वर्क के लिए, स्टडी के लिए और माइग्रेशन के लिए। इसी अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं बाहर के कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए, या आप ख्वाहिशमंद हैं बाहर माइग्रेशन करने के लिए ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश हो, तो उसके लिए आपको आईएलटीएस की ज़रूरत होती है। तो और दूसरी जो मेन रीज़न है कि आपको आईएलटीएस क्यों करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज नाउ। सो आपको इसकी ज़रूरत होती है कहीं भी कम्युनिकेशन करने के लिए। सो इधर इन्होंने जैसे लिखा भी हुआ है, इंग्लिश इज़ द 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विथ 379 मिलियन स्पीकर्स वर्ल्ड वाइड। ये तो नेटिव स्पीकर्स की बात हो रही है। जो बाकी जो मतलब अगर जिनकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, जैसे हमारे कंट्रीज़ हैं जहाँ मतलब जो सेक्टर्स हैं एजुकेशनल सेक्टर्स, वहाँ आईएलटीएस आईएलटीएस नहीं, इंग्लिश जो है वो मेजर लैंग्वेज है एजुकेशनल सेक्टर्स में। सो अब यहाँ हम ग्रेडिंग स्केल की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली जो आपके पास जो आईएलटीएस की स्कोरिंग होती है उसमें कोई टेस्ट बेस पास या फेल नहीं होता, उसको ग्रेड असाइन कर दिया जाता है जो कि 0 से 9 तक होता है। जो 0 ग्रेड है ये उन बच्चों का है जिन्होंने अप्लाई किया लेकिन टेस्ट में अपीयर नहीं हुए। जो ग्रेड 1 है वो नॉन यूज़र के लिए है, कि मतलब इसकी जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो बिल्कुल काइंड ऑफ 0 है, नो एबिलिटी टू यूज़। जो सेकंड है वो इंटरमीडिएट यूज़र का है, कि मतलब ये जो पर्सन है ये प्रोफिशिएंट नहीं है, ग्रेट डिफ़िकल्टी है इसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में। तो बेसिकली जैसे जैसे आपकी इंग्लिश लेवल अप होता जाएगा आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी अप होता जाएगा। बेसिकली जो ग्रेड
5 سے 9 تک ہیں یہ اچھے گریڈس ہیں. موڈسٹ یوزر آ جاتا ہے آپ کے پاس اگر آپ کا گریڈ 5 ہو گیا ہے. 6 میں ہمارے پاس کمپیٹنٹ یوزر آ جاتا ہے. 7 میں گڈ آ جاتا ہے. 8 میں ویری گڈ یوزر آ جاتا ہے. اور جو 9 ہے اس میں ایکسپرٹ یوزر آ جاتا ہے. جو بیسیکلی جو اسکیلنگ اچھی ہوتی ہے وہ 6 to 9 یا 5 to 9 بھی کہہ سکتے ہو. باقی نیچے والی اسکیلنگ تو آپ یہ کہہ لو کہ ان کی تو ویلیڈیٹی بھی زیادہ اچھی نہیں ہے. سو اگر اور یہ چیز کہ آپ کو کس آرگنائزیشن کے لیے کتنا اسکیلس چاہیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے جس چیز کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو. یہ بات ہم آگے جا کے کرتے ہیں. سو وٹ آئر اسکور ڈو آئی نیڈ جو میں بات کرنے لگی تھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس آرگنائزیشن کے لیے جس میں آپ اپلائی کر رہے ہو. اسٹڈی کے لیے کر رہے ہو یا جاب کے لیے کر رہے ہو یا امیگریشن کے لیے کر رہے ہو. آپ اس کنٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ چیک کرو. لیٹ سپوز اگر ایک آپ اسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہو اور آئیلٹس اسکور اس کا ہے کہ منیمم آپ کا 6 ہو اور آپ کا آئیلٹس اسکور 5 ہے. اٹ مینس یو کانٹ اپلائی فار دیٹ آئیلٹس ٹیسٹ. مطلب آپ اس والے آئیلٹس ٹیسٹ کی بیس پہ ادھر اپلائی نہیں کر سکتے جس کا اسکور 5 ہے لیکن آپ کو چاہیے 6. تو آپ کو دوبارہ سے آئیلٹس دینا پڑے گا. سو ہاؤ آئیلٹس از ڈیولپڈ یہ 3 کنٹریز کے نیم بھی میں نے آپ کو بتائے تھے. یہ اسی کی بات بیسیکلی دوبارہ کی جا رہی ہے. تو ہاں یہ انہوں نے ایون جو آپ کے لیے جو ویب سائٹ ہے وہاں جو ہے آرگنائزیشن کے لیے سرچ بار بھی بنا دیا ہے کہ جیسے جس پوزٹ کہ میں نے فرسٹ چوائس اکاؤنٹنٹس لمیٹڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنا منیمم بینڈ اسکور چاہیے. یہاں جو ہے یہ جاب کے لیے یہ جاب کے لیے ہے. ادھر آپ دیکھیں تو آئیلٹس ایکسیپٹڈ کانٹیکٹ آرگنائزیشن فار اسکور. یہاں پہ آپ کو جو جب آپ کلک کریں گے آپ کو کانٹیکٹ ان کا مل جائے گا اور آپ کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کنفرم کر سکتے ہیں کہ ان کو جو آئیلٹس بینڈ ہے وہ کتنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ کمپنیز نے جو ہے آئیلٹس بینڈ ڈائریکٹلی ادھر لکھا بھی ہوا ہے کہ جیسے سلک روڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی آف ٹورزم میں ایجوکیشنل پرپز سے آپ جاؤ تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ آئیلٹس بینڈ جو ہے وہ 5.5 ہو. باقی دوسرے جو موسٹلی جو ہیں انہوں نے بینڈس لکھے ہوئے ہیں. جن کے بینڈس نہیں لکھے ان کا آپ کو کانٹیکٹ دیا ہوا ہے کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان سے پوچھیں. جیسے کہ یہ باقی A+ اکیڈمی ادھر بھی آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. آپ کو کانٹیکٹ یہاں دے دیا جائے گا. باقی جیسے یہ AT اسٹیل یونیورسٹی ہے ان کو 6.5 چاہیے. باقی یہ ہمارے پاس البورگ یونیورسٹی ہے ان کو 6.5 چاہیے. لیکن جیسے یہ AA کے سائنٹیفک کارپوریشن ہے ان کا بھی آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. سو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہاؤ آئیلٹس از ڈیولپڈ. آئیلٹس از ڈیولپڈ ٹو پرووائڈ اے فیئر اینڈ ایکوریٹ اسسمنٹ آف انگلش لینگویج پروفیشنسی. بیسیکلی وہ پروفیشنسی کی ہی بات کی جا رہی ہے. اور آئیلٹس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ جو ٹیسٹ کوشچنز ہوتے ہیں یہ کون بناتے ہیں؟ یہ آپ کا کنٹری والا نہیں بنا رہا. بیسیکلی یہ جو لینگویج اسپیشلسٹ ہیں آسٹریلیا کے، کینیڈا کے، نیوزی لینڈ کے، UK کے، USA کے یہ ٹیسٹ کو تیار کرتے ہیں. اور پھر اس میں وہی 4 اسکل جو ہیں لینگویج کی لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ یہی انالائز کی جائیں گی کہ آپ کی لسننگ انگلش کی اچھی ہے یا نہیں، یا آپ کو صرف ریڈ کرنا آتا ہے. لسننگ پار آپ کی اچھی نہیں ہے، آپ اس میں لکھ بھی سکتے ہیں یا اس کو صرف بول ہی سکتے ہیں. سو جو آئیلٹس ٹیسٹ ہے ادھر ہم لاسٹ والی لائن کو ذرا پڑھ لیتے ہیں. آئیلٹس ٹیسٹ کنٹینٹ ریفلیکٹس ایوری ڈے سچویشنز. اٹ از unbiased and fair to all test takers from all backgrounds. کس میں جو چیٹنگ ویٹنگ کا سین ہے یا جو فیوریٹزم کا سین ہے وہ نہیں ہوتا. unbiased ہے اور فیئر ہے. سو اگر ہم بات کریں آئیلٹس کی کچھ ٹائپس بھی ہیں. اگر آپ نے اسٹڈی کے لیے جانا ہے تو آپ کی جو ٹائپ ہوگی وہ ہوگی آپ نے دینا ہے اس کے لیے اکیڈیمک آئیلٹس. اور اگر آپ نے جانا ہے امیگریشن یا ورک کے پرپز سے تو پھر آپ کے پاس ایک جنرل آئیلٹس ہوگا. تو اس کی ٹائپ ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے. یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ آئیلٹس کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کے لیے کون سا ٹھیک ہوگا. یہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے اس پرپز پہ. جن 3 پرپز کی ہم نے بات کی تھی. اف یو وانٹ ٹو موو ٹو این انگلش اسپیکنگ کنٹری. اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں جانا چاہتے ہیں جن کے نیٹیوز یعنی کہ جن کے مقامی لوگ انگلش بولتے ہیں تو آپ کو آئیلٹس ٹیسٹ جو ہے وہاں اکیڈیمک ٹیسٹ دینا ہوگا. اگر آپ وہاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، اگر آپ نے پڑھنے کے پرپز سے جانا ہے تو آپ نے آئیلٹس اکیڈیمک ٹیسٹ دینا ہے.
اگر آپ نے جاب یعنی ورک اور امیگریشن کے پرپز سے جانا ہے تو آپ کو آئیلٹس جنرل دینا ہوگا اس کے لیے. سو بیسیکلی یہاں پھر وہی انہیں آرگنائزیشنس کی ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کہاں کس آرگنائزیشن میں جانے چاہ رہے ہو, اس کے لیے بینڈ آپ کے پاس کتنے ہو, یہ پھر وہی انہوں نے ڈیٹیلس ڈالی ہوئی ہیں. اگر آپ چلیں اب یہاں ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی آئیلٹس فار مائگریشن کی, آئیلٹس فار اسٹڈی کی اور آئیلٹس فار ورک کی. سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں گے آئیلٹس فار اسٹڈی کی. سو یہاں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو آئیلٹس کا ٹیسٹ کیری کرتے ہیں اور اس کے تھرو جو ہوتا ہے وہ آتے ہیں نیٹیوس کنٹری میں, اور بہت سی ایسی کنٹریز میں جہاں انگلش نیٹیوس تو نہیں بولتے لیکن وہ ایک کرائٹیریا رکھ دیا جاتا ہے آپ کے اسٹڈی پرپز کے لیے. جیسے کوریا ہے, وہاں کے لوگوں کی ان کی جو نیشنل لینگویج ہے وہ کورین ہے, لیکن ان کی یونیورسٹیز بھی آئیلٹس ڈیمانڈ کرتی ہیں بیکاز یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے. پھر ادھر کے لیے آپ کو یہ نہیں کہ آپ نیٹیوس کے لیے جا رہے ہو آپ کو تبھی آئیلٹس کی ضرورت پڑے گی کسی نیٹیو کنٹری میں جا رہے ہو, بلکہ اگر آپ کسی اور کنٹری میں بھی جا رہے ہو تو موسٹلی نے آئیلٹس ٹیسٹ رکھا ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کی ایٹ لیسٹ اگر وہ کورین ٹیسٹ نہیں لے رہے آپ کے لیے تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کا ایک انگلش یعنی کہ جو کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اس کا پروفیشنسی ٹیسٹ لیں کہ وہ آپ کی کیسی ہے, تاکہ آپ کو کمیونیکیشن میں آسانی ہو. تو یہ کچھ باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ کے لیے جو کیٹیگری آئے گی آئیلٹس کی وہ اکیڈیمک ہوگی. پھر اس میں بھی آپ کے پاس آئیلٹس اکیڈیمک میں 2 آپشنز ہے کہ آپ آئیلٹس ایٹ اے ٹیسٹ سینٹر دو یا آپ آئیلٹس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آن لائن کیری کرنا چاہ رہے ہو, مطلب جیسے کمپیوٹرز وغیرہ پہ. تو یہ والا جو آئیلٹس کا ٹیسٹ ہے یہ آپ جس طرح یہ ٹیسٹ سینٹر بنا ہوا ہے آپ کو ٹیسٹ سینٹر میں آ کے دینا پڑے گا آئیلٹس کا ٹیسٹ, اور اگر آپ آن لائن دو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے کمپیوٹر کے تھرو دینا پڑے گا. اور جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ آپ کو الیکٹرانک فارمیٹ میں مل جائے گا. سو ادھر انہوں نے اپنے آفیشیل ویب سائٹ پہ آئیلٹس کے ٹیسٹ پریکٹس وغیرہ اور یہ جو 4 ریڈنگ اسکلس, لسننگ اسکل, رائٹنگ اسکل جو ہیں, یہ اسپیکنگ اسکلس, یہ چاروں جو ہے ہمارے پاس اسکلس لینگویج کی, ان کی پریکٹس ٹیسٹ بھی بنایا ہوا ہے اور اس کے بارے میں فردر بھی گائیڈ کیا ہوا ہے. سو اگر ہم بات کرتے ہیں آئیلٹس جنرل ٹریننگ کی, یہ وہی ہے جو ہم ورک یا مائگریشن کی صورت میں دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی وہی ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ فارمیٹ دیا ہوا ہے اور ایک پریکٹس ٹیسٹ دیا ہوا ہے, اور آرگنائزیشنز وغیرہ بھی دی ہوئی ہیں کہ آپ ان کے لحاظ سے سرچ کر سکیں کہ اس آرگنائزیشن میں آپ کو کتنے زیادہ بینڈس کی ضرورت ہے جاب کے لیے, جہاں ہم امپلائر وغیرہ کا ہم نے پیچھے دیکھا تھا. سو اب ہم بات کریں گے مائگریشن کے لحاظ سے کہ آئیلٹس جو مائگریشن کے لیے ہم دیتے ہیں. سو بیسیکلی یہ امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے پرماننٹ شفٹنگ کے لیے کسی ایسے کنٹری سے جہاں کی نیٹیوس لینگویج کچھ اور ہے, لیکن جہاں آپ مائگریٹ کر رہے ہو, آپ UK جا رہے ہو, نیوزی لینڈ جا رہے ہو یا کینیڈا جا رہے ہو, آسٹریلیا جا رہے ہو, جہاں کی جو لینگویج ہے وہ ہے انگلش, تو آپ کو وہاں جانے کے لیے آئیلٹس جنرل کی ضرورت پڑے گی تاکہ آپ کے لیے وہاں کمیونیکیشن میں آسانی ہو. سو بیسیکلی آئیلٹس آن لائن از کرنٹلی ناٹ سوٹیبل فار امیگریشن پرپسز. اس کے لیے جو آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا وہ آئیلٹس آن لائن نہیں ہوگا بلکہ آئیلٹس ٹیسٹ سینٹر والا ہوگا. تو کیونکہ آپ نے امیگریشن کرنی ہے تو وہ آپ کی اسکلز جو ہیں وہ اچھے سے انالائز کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں ٹیسٹ سینٹر لکھا ہوا ہے. سو بیسیکلی جب امیگریشن کا پرپز ہو تو یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر جو آسٹریلیا ہے اس کے لیے جو منیمم آئیلٹس اسکور فار آسٹریلین امیگریشن ہے وہ 6 ہونا چاہیے. آسٹریلیا کے لیے 6 ہونا چاہیے. کینیڈا کے لیے آپ کے پاس آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں جا کے, اور نیوزی لینڈ کے لیے آپ کے پاس کم از کم 6.5 ٹیسٹ 6.5 آئیلٹس بینڈ اسکور ہو. سو آئیلٹس فار ورک کی بھی ہم بات کر چکے ہیں. یہ آپ آرگنائزیشنز میں دیکھیں گے. سب سے پہلے آئیلٹس فار ورک کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بیسیکلی آپ نے کسی بھی اچھی کمپنی میں کام کرنا ہے, وہ چاہے آپ باہر نہ بھی جائیں, آپ پاکستان یا انڈیا آپ اسی کنٹری میں رہیں جہاں آپ ہیں, وہاں سے بھی آپ کی جو انگلش پروفیشنسی ہے وہ چیک کی جاتی ہے. تو اگر آپ باہر جا رہے ہیں ظاہر سی بات میں وہ بھی ایسے کنٹری میں جہاں نیٹیوز کی لینگویج ہی انگلش ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ سے اس کا پروف مانگا جائے گا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ انگلش بولتے ہیں. سو وہاں آئیلٹس آپ کے لیے کام آئے گا.
سو بیسیکلی جو ہے IELTS provides a reliable and internationally accessible means for doctors coming from overseas to demonstrate their language proficiency before they start work. سو یہ ڈاکٹرس کے لیے بھی ضروری ہے، اور باقی جو جتنے بھی ورک کرنے کے لیے آتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں، نیٹیوس کے ملک میں، تو پھر ان کے لیے بھی یہ جو ہے ضروری ہے، چاہے وہ انجینئرس ہوں، چاہے وہ ایون کنسٹرکٹرز ہوں، ان کو بھی یہ IELTS جو ہے وہ کرنا پڑے گا. سو آگے جو ہمارے پاس ہیں، اور یہاں جو ادر پروفیشنل باڈیز میں لکھا ہوا ہے وہ اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے بھی جو پروفیشنلز ہیں وہ بھی IELTS ریکوائر کرتے ہیں، انجینئرنگ کے لحاظ سے بھی، لا کے لحاظ سے بھی، اور ویٹرنری پریکٹس کے لحاظ سے بھی. سو ان کے لیے بھی آپ کے پاس وہی پروسیجر ہے کہ آپ جو آرگنائزیشن ہے یہاں جائیں گے، وہ آرگنائزیشن سرچ کریں گے جہاں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جاب کے لیے. یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن والے ہیں، آپ نے امپلائر والے دیکھنے ہیں، اور آپ نے یہاں ان کا بینڈ چیک کر لینا ہے کہ جو امپلائرس ہیں وہ کتنا ریکوائرڈ کر رہے ہیں. یہ پیچھے بھی میں نے یہ چیز آپ کو بتائی تھی کہ یہاں پورا آپشن ہے، بہت اچھا سیٹ اپ ہے IELTS کی ویب سائٹ پہ ہر چیز چیک کرنے کے لیے، تو آپ وہاں ایزیلی ان چیزوں کو ڈھونڈ لیں گے. ایک اور چیز کہ IELTS کی فی کتنی ہے، بیسیکلی $250 USD. بیسیکلی یہ انڈین 21,000 بنتا ہے اینڈ پاکستانی 74,000 بنتا ہے جو فی ہے ٹیسٹ کی. سو بیسیکلی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ IELTS کو سرچ کریں گے تو آپ کے پاس جو آپشنس پاپ اپ ہوں گے وہ بک کا ٹیسٹ ہیں، ہاؤ ٹو پریپیئر ٹیسٹ، IELTS ٹیسٹ ٹائپ، IELTS آن لائن، یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے وہاں ہیں. آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے آپ ڈائریکٹ یہ بک کا ٹیسٹ پہ جائیں اور وہاں ایزیلی اپلائی کر لیں. سو یہ آج ہماری ویڈیو تھی پوری IELTS اور اس کے پرپزز اور اس کے ٹائپس کے بارے میں جو آج ہم نے ڈسکس کی. ہوپ یو ول فائنڈ دس ویڈیو ہیلپ فل فار یو.